अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज रियासत पाकिस्तान में कई दिहाइयों के बाद एक तारीख रकम हुई। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सफारतकार, सिविल और अस्करी हुक्काम के अलावा चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान मुलाहिजा कीजिए। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. Today we have gathered here to pay our tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage and outstanding service to our motherland. As we have just conferred upon him the most prestigious and revered military title of Field Marshal. Of no lesser significance is the exemplary coordination between the political and military leaderships of Pakistan, who have been working together like never before, day in and day out. एक तरफ बैटन ऑफ फील्ड मार्शल नवाज के मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड एग्जेम्पलरी यूनिटी दिखा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पड़ोस के अंदर तकसीम दर तकसीम का सिलसिला जारी है। पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर झूठ दर झूठ का सिलसिला भी जारी है और वजाहतों और दबाव का सिलसिला भी जारी है। खाना जंगी में पहल पाकिस्तान की जानिब से, अमृतसर पर हमला, गोल्डन टेम्पल पर हमला, जोहरी तनसीबात से ताबकारी का इखराज, F-16 और पाकिस्तान एयरबेस गिराए जाने का दावा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा, भारत तसलसल से मशशुदा हकाइक को अपना हथियार बनाकर खाना जंग में बरतरी का ख्वाहां है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। आज भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया अस्करी कशीदगी का खात्मा बराह रास्त दो तरफा बातचीत का नतीजा है कि जिसमें बैन अल-अक़वामी सतह पर और बिलखसूस अमरीका की तरफ से कोई सालिसी हुई ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये वाज़ेह कर चुके हैं और करते चले जा रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ने का खतरा था। खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इकदाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने 8वीं बार पाकिस्तान भारत तनाज़ा हल कराने का जिक्र किया है, 8वीं बार, और ये 8वीं बार उतना ही भारी पड़ा है भारत के ऊपर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जर्मनी और नेदरलैंड जैसे यूरोपियन ममालिक के दौरे पर हैं कि जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर नई रैली का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर इधर उन्होंने ये बयान दिया नहीं कि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 8वीं बार वजाहत कर दी कि सालिसी में उनका ही किरदार था, एंड दैट ही सीज एज अ चिप ऑन हिज शोल्डर। इस हवाले से नाराज है भारत, मगर ये बार बार सदर ट्रंप कहे जा रहे हैं। जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड नोबडी नेगोशिएट्स ओवर देयर ओन टेरिटरी का बयान भी दिया है, यानी कि मकबूजा कश्मीर पे वो बात करने को तैयार ही नहीं। मुलाहिजा कीजिए। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो अब भी जारी है, ताहम वक्ती तौर पर यह ऑपरेशन गैर फाल है और अस्करियत पसंदों की जानिब से किसी हमले की सूरत में इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मकसद पूरा करता है। भारत में सफारती वफूद की रवानगी से कबल भारतीय पार्लियामान में दौरान इजलास पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया था। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पार्लियामान में दावा किया था कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, जो कि अब इंटरनेशनली भी दोहराया जा रहा है। लेकिन 8वीं बार इसकी दुरुस्तगी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं और फिर मिस्री ने यह भी कहा था कि यह सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था। तमाम ऑपोजिशन लीडरान ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि अगर यह सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं था तो ट्रंप के 7 बार और अब 8वीं बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। ऑपोजिशन ने यह भी पूछा है कि जब अमेरिकी सदर बार बार कश्मीर को बैन अल-अक़वामी मसला बनाने का बयान दे रहे थे तो क्या मोदी सरकार पसे पर्दा मुलव्विस थी। ऑपोजिशन अरकान सवाल उठा रही है, क्या मोदी सरकार ने अमेरिकी मुदाखलत पर जानबूझकर आंखें बंद रखी।
اور اگر مودی کو ثالثی پسند نہیں تھی تو انہوں نے امریکی صدر کو چیلنج کیوں نہیں کیا جو بار بار کشمیر اور جنگ بندی کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ اراکین پارلیمنٹ نے مودی حکومت کے فارورڈ پالیسی یا پھر خاموش پسپائی کے بیانیے پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ دوران اجلاس اپوزیشن لیڈران نے الزام لگایا ہے کہ مودی سرکار صرف میڈیا میں جنگ جیت رہی ہے، اصل تفصیلات ڈیٹیلز چھپائی جا رہی ہیں۔ وکرم مصری نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی طرف سے جوہری دھمکی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آج ہی سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کے آپریشن سندور کی ناکامی پر ہوش شبہ انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ یشونت سنہا کے مطابق مودی حکومت میڈیا کے ذریعے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت طیاروں کی تباہی کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن کے ساتھ جیتنے سے بھی نتھی کر رہی ہے، پولیٹیکل گینز جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور یشونت سنہا کے مطابق مودی امت شاہ، جے شنکر اور اجت دوول جو ہے وہ سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی بھرپور ناکامی پر استعفیٰ دینا ان کو چاہیے۔ اب یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ یشونت سنہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن سندور کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلانے لگ گیا ہے۔ عوام کو حقائق بتانے کی بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔ مودی نے آل پارٹی اجلاس کو نظر انداز کر کے بہار میں سیاسی بیانات دینے کو ترجیح دی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے تحت کارروائی کرنے کے بعد ہی پاکستان کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو اس کے بعد ہم نے پاکستان کو ڈی جی ایم اوز کے ذریعے بتایا کہ ہم نے آپریشن سندور کے تحت جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کر لیا ہے۔ ناظرین، جبکہ اس سے پہلے یہ بیان جے شنکر دے چکے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم ٹیررسٹ بیس کیمپس پہ اٹیک کریں گے، آپ کے ملٹری ٹارگٹس کو نہیں اٹیک کیا جائے گا، لیکن ہم اٹیک کریں گے جدھر ہم کیمپس کو دیکھ چکے ہیں اور ہائی لائٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے انپریسیڈنٹڈ پریشر اور دباؤ آیا بھارت کے اندر کہ آپ پہلے ہی الرٹ کر چکے تھے، مگر اب ادھر سے بھی یو ٹرن لیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ بھی ایسا دعویٰ پہلے کر چکے ہیں کہ جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے جب سوال کیا گیا تھا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ انڈین میڈیا کی طرف سے چلایا جانے والا ایک مذائقہ خیز بیان ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناظرین، دوسری جانب پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ خزدار میں دہشت گرد حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کیا گیا، اور فورم نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور یہ اعادہ کیا ہے کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بھارتی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عسکری حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ کئی دہائیوں تک زیر مطالعہ رہے گی۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے متعلق سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک پاگل ہی یہ سوچ سکتا ہے وہ 24 کروڑ انسانوں کا پانی روک سکتا ہے۔ اگر کل کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں اور بھارت کو ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بھارت سے جنگ میں شاندار فتح اور دو طرفہ سیز فائر کے بعد حکومت کے اعتماد میں بلا کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اندرونی سیاسی محاذ پر سیز فائر کی بجائے ایک بار پھر گرما گرمی کی شروعات ہے۔ تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی تحریک کے لیے متحرک ہو گئی ہے اور جس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو جنگ میں بے مثال کامیابی سے مات دے دی گئی ہے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر اسی لب و لہجے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج 3 گھنٹے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات کا خلاصہ جو ہے وہ پرانے بیانیے کی بجائے اور احتجاجی تحریک دوبارہ شروع کرنے سے ہوا۔
اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ حقیقت کو تسلیم کریں اور تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے. اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں, ان سے بھی کر سکتے ہیں. یہ تحریک جاری ہے, بھرپور طریقے سے جاری, اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا, یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے. اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں. ناظرین, سخت لب و لہجے میں مگر وزیر اعلیٰ نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں, کوٹ ان کوٹ اویلیبل ہیں, یعنی کہ دستیاب ہیں. لیکن اس کے ساتھ حکومت کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر پارٹی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو IMF سے معاملات میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں, جس میں ہمارا فائنینس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں مجھ سمیت, ان کی ایک ملاقات ضروری ہے. اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے واحد صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگیٹ پورے کیے ہیں, پاکستان کے لیے کیے, پاکستان ہمارا ہے. لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے. پھر یہ جانے ان کا کام جانے, اس طرح نہیں ہو سکتا. عمران خان سے طویل ملاقات کے بعد صحافیوں نے علی امین گنڈاپور سے جب یہ سوال کیا کہ آپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دی تو اس سوال پر ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا. بھائی جان, اب یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے, یہ سوال آپ آرمی چیف سے کرنا کہ علی امین نے مبارکباد دی تھی کہ نہیں دی تھی. تھوڑا سا ادھر بھی بول لیا کرو, وہاں تو جاتے ہو نہیں. آپ ان سے پوچھیں گے نا, پھر پتہ چلے گا. نہیں, میں سسپینس چھوڑتا ہوں. 1 منٹ, میری طور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, نہ میری ان سے بات ہوئی ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈیفینسو پہ دکھائی دیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہی پوچھ لیجئے گا جب ان سے ملاقات ہو. وزیر اعلیٰ کا موقف قریباً وہی ہے کہ جو بانی PTI کا ہے, وہ بھی اس حوالے سے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. جبکہ گزشتہ روز ہی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے نہ صرف اعزاز ملنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا تھا بلکہ فیلڈ مارشل کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کردار کی تعریف بھی کی. اور آج ہی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے پارٹی چیئرمین کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی PTI کے ہوتے ہوئے چیئرمین پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتے. عمران خان کا بیان تو ہم نے دے دیا تھا, چیئرمین عمران خان ہے. اگر گوہر صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا, PTI کی نمائندگی کر کے وہ نہیں دے سکتے, کیونکہ عمران خان کا بیان چیئرمین کی طرف سے عمران خان کا بیان ہے. اگر وہ خود کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں GHQ کیس لگا ہوا تھا, 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن ہمیں سماعت میں شامل نہیں ہونے دیا گیا, اجازت نہیں ملی کہ ہم اندر جائیں. بانی نے جج صاحب کو بتایا کہ میری بہن باہر ہیں, ان کو اندر آنے دیا جائے, مگر جج صاحب کے احکامات کے باوجود ہمیں اندر نہیں بلایا گیا. علیمہ خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ایک قیدی کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی. 8 دن پہلے 11 کتابیں بھیجی تھیں لیکن ابھی تک عمران خان کو فراہم نہیں کی گئیں اور 8 مہینوں میں فقط 1 مرتبہ ان کی بچوں سے بات کروائی گئی ہے. علیمہ خان نے بھی عمران خان کے اس بیان کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, انہیں کوئی ملنے نہیں آیا. پارٹی کے اندر سے بھی اگر کوئی مذاکرات کی بات کرے تو ہم نہیں مانیں گے. بانی نے کہا ہے کہ یہ خبریں صرف توجہ ہٹانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے یہ خبریں گردش میں تھیں کہ 6 مئی کو عمران خان سے ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی اور چند دن پہلے بھی کچھ غیر سیاسی شخصیات کی عمران خان سے ملاقاتوں کی افواہیں گردش میں رہی ہیں. لیکن آج عمران خان کی جانب سے ایسی کسی بھی ملاقات کی تردید کر دی گئی ہے اور آج ہی عمران خان نے تیسری بار پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے بھی انکار کر دیا ہے. لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم 9 مئی کے کیسز میں آج تیسرے روز بھی پولیگرافک ٹیسٹ لینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی, مگر خان نے کسی تفتیش یا ٹیسٹ میں پیش ہونے سے سرہن انکار کر دیا. 9 مئی کو ہی جواز بنا کر آج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تحریک انصاف پر شدید تنقید کی. سرگودا میں طلباء سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے, یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں, وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز ہیں, اس کی تنصیبات تھی. اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ ہماری
ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جبکہ مریم نواز کے بیان کے رد عمل میں تحریک انصاف کی جانب سے بھی مریم نواز کو ترکی بد ترکی جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دھاندلی زدہ جعلی وزیر اعلیٰ سرکاری خرچ پر قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے نکلی ہیں۔ قوم خصوصاً نوجوانوں کے پختہ سیاسی شعور کے سامنے جعلی وزیر اعلیٰ کے بھاشن غیر معیاری سٹینڈ اپ کامیڈی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سیاسی تناؤ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، سیاسی محاذ پر ایک بار پھر دو بدو کی کیفیت جنم لے رہی ہے، اور ساتھ ہی عدالتی محاذ پر الجھی ہوئی پی ٹی آئی کے 86 رہنماؤں کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 26 نومبر احتجاج میں گرفتار تحریک انصاف رہنماؤں کو 10-10 ہزار کے مچلکوں پر درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کیا گیا ہے، اور ریزرو سیٹس والا معاملہ بھی ایک بار پھر جو ہے لائم لائٹ میں آ گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں آج ہی سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراضات کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی ہے، مگر عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے 26ویں آئینی ترمیم پر حتمی فیصلے تک مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر سماعت روکنے کا اعتراض بھی مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی تاکید ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم مخصوص نشستوں کا کیس پوری طاقت سے لڑیں گے، اور اب ہم نے ہر معاملہ قوم کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ لائیو سٹریمنگ سے قوم دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے، اہم کیس ہے سیاسی اور قانونی، اس لڑائی میں ایک بار پھر ابال آنے کو ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے اشارے بھی ملے، اور اب احتجاجی تحریک اور آئی ایم ایف معاملات میں ساتھ نہ دینا، کوآپریٹ نہ کرنے کا بھی ایک بار پھر کہا جا رہا ہے۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی علی محمد صاحب۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے پہل تو فرمائے دیجیے گا سر، آج شاندار فتح کے بعد بہت ہی تاریخی دن تھا، بیٹن آف فیلڈ مارشل جو ہے وہ سونپا گیا، نوازا گیا اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو۔ آپ کی جماعت بڑی منقسم ہے سر، آپ خوش ہیں آج یا نہیں خوش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ علامہ کا شعر ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جو ماں کی خدمت کرتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، اگر ان کو نوازا جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اعزاز نہ ملے تو بیٹے کا کام ہے اپنی ماں کا دفاع کرنا۔ ہمیں خوشی ہے، آپ نے کہا کہ کیا آپ خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان نے دشمن کو ناکوں چندے چبوائے ہیں، اور 71 کا بدلہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے بھارت کو۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے شاہینوں نے نریندر مودی کا غرور جو ہے ملیا میٹ کیا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو قوم تقسیم نظر آ رہی تھی اور شاید نریندر مودی نے یہ غلط فیصلہ کیا اجیت دوال سے مل کے یا راجناتھ سے مل کے یا جے شنکر سے مشورہ کر کے یا جو بھی ان کے تھنک ٹینکس ہیں، کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو اسٹرائک پاکستان۔ پاکستان ہیز ریسپونڈڈ کہ جب پاکستان پہ بات آئے گی the answer will be one، پاکستان زندہ باد، اللہ میں نے تو سر پہلے بھی یہ کہا کہ اس پورے معاملے نے ہمیں متحد کر دیا، ایک کر دیا ہے، اور بھارت تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ مگر سر میں آپ سے فورن پالیسی پہ تبصرہ نہیں لینا چاہتی، میں ابھی ڈومیسٹک پالیسی پہ ذرا اور پی ٹی آئی کی پالیسی پہ بھی رہنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے سر، کیا آپ کے جو آپ کے قائد ہیں، جو پابند سلاسل ہیں، کیا ان کا بیانیہ اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ جس کو اٹھانے کی سکت آپ سب نہیں رکھتے؟ نہیں، دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں، ایک آپ نے کامنٹ کیا جس سے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے جنگ سے متعلق بات کی ہے تو میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ میں کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ فورن پالیسی پہ آپ نہ لیں میرے سے رائے، ان سے رائے لینے کی کوشش کریں جو پابند سلاسل ہیں، جو اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی کو چیمپئن کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جس نے پاکستان میں پاکستان زندہ باد کہا ہے، آخر میں جا کے جیل میں ہی چڑھا۔ شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک بیانیے کی بات ہے، میں بالکل سمجھ گئی ہوں آپ کا اشارہ کدھر ہے، اور میں معذرت چاہتی ہوں سر، میں بالکل طنز نہیں کر رہی تھی آپ پہ، سرہن طنز نہیں کر رہی تھی، ذرا وقت کی قلت ہوتی ہے اس کے باعث میں نے یہ بات کی، لیکن ہر لمحے پر شاہ محمود قریشی صاحب کا یقیناً سوچا گیا ہے۔ I have a right to respond. Yeah, you do. You asked a question, so please bear me out because I will bear you out for 20 odd minutes. So please bear me out. آپ نے کہا کہ بیانیہ I am not saying I won't, sir. Continue. تحریک انصاف میں جتنا بندہ ادھر کھڑا ہے نا، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا جو میرے جیسے اور ہیں، جو جیل کی کال کٹھنیاں برداشت کر سکتے ہیں نا، اور جو ڈیتھ سیلوں میں رہ سکتے ہیں، وہ بیانیے کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔
عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی عاصم منیر اسپیسیفک نہیں ہے. انہوں نے بات یہ کی ہے کہ آپ اس ملک میں جس میں رول آف لا نہیں ہے, انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے رول آف جنگل سے. جنگل میں نہ صدر ہوتا ہے, نہ وزیر اعظم ہوتا ہے, جنگل میں کوئی آرمی چیف نہیں ہوتا, نہ کوئی فیلڈ مارشل ہوتا ہے, جنگل میں بادشاہ ہوتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے. کیا اس ملک میں رول آف لا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن اس ملک کا ایک مشہور صحافی جس نے کبھی لائن بھی کراس نہیں کی 2-2.5 مہینوں سے کیوں اپنے چینل سے باہر ہے؟ یہ رول آف لا ہے یا رول آف جنگل ہے؟ کچھ لوگوں کو تو اپنی جان بچانے کے لیے باہر جانا پڑا, اس میں ایک شہید ہو گیا, باقی بیچارے بیٹھے ہیں. کل تک وہ ہم سب سے زیادہ محب وطن تھے, آج ان کے یوٹیوب چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, رول آف جنگل اگر ہے, رول آف لا نہیں ہے, پھر اعزازات بے معنی رہ جاتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ خوش ہیں, آخری بات پھر آپ کے سوال کے لیے میں بیٹھا ہوں, ہم اس بات پہ خوش ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا, میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں جن کو اس سب زلالی پرچم سے محبت ہے, اس وجہ سے عمران خان صاحب کا سپورٹ کرتے ہیں. جب ملک پہ مشکل آئی, جب ملک پہ امتحان آیا, یہ جس کی آپ نے تصویر دکھائی ہے میاں صافی صاحبزادی, اس کی زبان گنگ تھی, میاں نواز شریف خاموش تھا. وہ نریندرا مودی جو ہمارا خون چوستا ہے, جس نے کل بھی ہمارے بچے مروائے ہیں بلوچستان میں, اس کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے. لیکن اس آدمی کے خلاف مریم صاحبہ بولی ہیں جس نے کال کوٹڑی سے اس نریندرا مودی کو چیلنج کیا, جس کو چیلنج کرنے کی ہمت ان کے والد محترم میں نہیں ہے. اب آپ سوال کریں. اچھا سر, اب مجھے بتائیے گا کہ آج 3 گھنٹے کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کا جو ایک خلاصہ تھا, وہ مجھے محسوس ہوا آپ کے پرانے بیانیے کی بحالی کی کوشش تھی, احتجاجی تحریک بھی دوبارہ شروع کرنے کا انہوں نے بات کی. بٹ سر, وہی اولڈ تھریٹ ٹیکٹکس, آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے, انگیج نہیں کریں گے, چڑھ دوڑیں گے, فلاں کریں گے. میرا مطلب ہے آل آف دیٹ وچ از ناٹ anyway given you the dividends you were expecting. So مختصراً ایک تو یہ بتا دیجئے گا سر کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان دستیاب ہیں, اویلیبل ہیں, تھوڑا سا ایک شرمندگی کا باعث بن رہا ہے بار بار ایک ہی بات کرنا, کہ جب ادھر سے پیغام آ چکا ہے کہ جائیں پولیٹیکل اپنے کولیگ سے انگیج کیجئے, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, اور دوسری طرف پھر آئی ایم ایف والی دھمکیاں سر which already didn't sit well with you or do anything for you. دیکھیں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان. دنیا نے اگر سیریسلی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, یہ ٹرمپ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے, آپ پھر فورن پالیسی پہ بات جائے گی, آپ پھر مجھ پہ طنز کریں گی, لیکن یہ ٹرمپ تب دوڑا آیا ہے جب اس میں کا آپ پہ طنز نہیں کر رہی تھی, میں نے آپ کو پھر یہی بات کی ہے, پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے آپ پہ طنز نہیں کیا سر. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں, مودی کو بچانے کے لیے ٹرمپ آیا ہے. کچھ لوگ یہ بات کریں نا کہ ٹرمپ نے ہمیں بیل آؤٹ کیا, اس کا باپ بھی ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر سکتا, ہمیں اپنے زور بازو نے بیل آؤٹ کیا, ہمیں اللہ کی مدد نے, اپنے شاہینوں کی ہمت نے, اور زمین پہ بیٹھے خانقاہوں میں بیٹھے دعائیں اور ماؤں کی دعاؤں نے بیل آؤٹ کیا ہے. 10 مئی کی صبح پاکستان کی جیت کی صبح تھی. لیکن یہ اس کا احساس کیجئے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں, اس کا احساس کیجئے کہ جب ملک پہ مشکل وقت آیا, جب شہادتیں آنا شروع ہوئیں, جب پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہوئے, نور خان ایئر بیس تک ہمارا دشمن پہنچ گیا, کون کھڑا ہوا؟ عمران خان کھڑا ہوا. عمران خان کی یہ جیالے کھڑے ہوئے. ساری رات ہمارے سوشل میڈیا لگاتار, جس کو دہشت گرد کہا گیا, اسی وجہ سے میرے سوال کا جواب دے دیجئے, آئی ایم ایف والی بات جو ہے کرنی چاہیے تھی, یہ پالیسی ہے یا منہ سے نکل گئی ہے چیف منسٹر کے جوش خطابت میں؟ میری بات سنیے, آپ ایک آدمی کو 6.5 دنوں تک جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس سے بات کرنے تک کے روادار نہیں ہے, اس کو ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. Do you think, and I'm asking you this as seriously just as a Pakistani, یہ عمران خان کی توہین ہے یا ان 25 کروڑ میں سے کروڑوں لوگوں کی توہین ہے کہ وہ پولی گرافک ٹیسٹ عمران خان کا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ دہشت گردوں کے ہوتے ہیں, یہ ٹیسٹ تو پاکستان کے دشمنوں کے ہوتے ہیں, اغوا کاروں قاتلوں کے ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا, یہ بلڈی سیویلین والا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے سابق وزراء اعظم, میں آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی سر, تھوڑی سی وقت کے لیتے ہیں. علی محمد صاحب دیکھیں, میں کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی, جاوید چودھری کے, آپ میری بہن ہے, آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہا ہوں, رجیم کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں, حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں, حکومت یا رجیم یا اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ they want respect, they have to give respect to Imran Khan. He is the representative of millions of Pakistanis. سر آئی تھنک اس کا جواب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بڑے وضاحتی طور پر دے دیا ہے, جب وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 میں اور بھارتی حملے میں زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھیں, وہ پولیٹیکلی گروم نہیں ہے, باپ کی وجہ سے عہدے پہ بیٹھ گئی ہیں, پولیٹیکل وہ بات نہیں کرتی, جا کے وہ سٹرگل چیک کرے بے نظیر صاحبہ کی, تب وہ بات پولیٹیکل کریں گی. اب اگر ان کو میں یہ کہوں
کہ آپ کے والد محترم پاکستان کے دشمن کو ساڑی کے تحفے کیوں بیچتے تھے, بلاتے کیوں تھے گھر, اس کا کوئی جواب ہے؟ لیکن میں یہ جسارت نہیں کروں گا, میں نواز شریف کو غدار نہیں کہوں گا. ان کو کہنے جو کہنا چاہتے ہیں, قوم کو پتا ہے کہ یہ لوگ کدھر کھڑے ہیں اور عمران خان کون ہے. قوم جدھر کھڑی ہے, پوری دنیا نے یہ پچھلے سال الیکشن کے دن 8 فروری کو دیکھ لیا تھا. یہ جن بچوں کو لیکچر دے رہی ہیں, یہ بچے جا کے عمران خان کو ووٹ کرتے ہیں, ان کے والدین جا کے عمران خان کو ووٹ کرتے ہیں. بہت کس بہت دنیا میں رہتے ہیں یہ شکریہ. لوگ؟ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عزت کی بات کر رہے تھے, عمران خان کو وہ عزت دینے کی بات کر رہے تھے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی فہد حسین اور سابق وفاقی وزیر اطلاع تحریک انصاف کا حصہ رہنے والے فواد چودھری صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فہد حسین صاحب, پہلے آپ سے آغاز کروں گی. فرمائی دیجیے گا سر کہ ہم نے پورا دیکھا ہے کہ اس پوری بھارت اور پاک کشیدگی کے بعد سیاسی حیت جو ہے ہماری سرے سے تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. مارکنگ ٹوڈے a very historic day. کیا کہیں گے؟ شکریہ. میں دیکھیے, میرے خیال میں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں, اور اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سچویشن کس طریقے سے چینج ہوئی اور کس نے بینیفٹ کیا اور کس نے کم کیا ہے, تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ 2-3 جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھ دیتا ہوں. پہلی بات, سب سے زیادہ جو بینیفٹ کیا ہے میرے خیال میں, وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ آرم فورسز اور اس کے سروسز چیفز نے کیا ہے, اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں, ان کی پروفیشنل جو پرسپشن ہے وہ بھی بہت اوپر گیا ہے, اور میرے خیال میں ان کا جو بھی رول ہے پاکستان کے سیاسی چیس بورڈ پہ وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. تو کلیئرلی ہی از ون آف دا مین بینیفیشریز. تو ان کے ساتھ ساتھ ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف. میرے خیال میں ان کا بھی جو ہے وہ پروفائل بھی اور ان کا جو سیاسی قد ہے وہ بھی بڑا ہے, کیونکہ وہ اتنی کلوزلی کنیکٹڈ ہے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کے پروفائل کے ساتھ. تو گورنمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا, دونوں کا رول ایکسٹرنلی اور انٹرنلی جو ہے وہ بڑا ہے. اور اگر میں اس کو ایک اور طریقے سے کہوں تو ان کا جو وزن ہے ہمارے نظام میں وہ بڑھ گیا ہے. کم کس کا ہوا ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو اس کا بنیادی بیانیہ تھا پارٹی کا اور اس کے لیڈر کا, جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا, اب وہ بیانیہ سب بک نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, تو اس لیے جو بیسک ان کا پلیٹ فارم تھا وہ کمزور ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں ممکن ہے معاملات چینج ہو جائیں, لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی جو ایک متضاد قسم کے بیانات اور پوزیشنز آ رہی ہیں اس موقع پر, جب اسٹیبلشمنٹ کا رول اور اس کا پروفائل اور اس کی پاپولیرٹی بہت بڑھ چکی ہے, تو میرے خیال میں اس کا جو نیٹ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ہوا ہے. سو نیٹ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب, جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد تحریک انصاف کا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ تو پٹ کے رہ گیا ہے, یہی بات ابھی ہو رہی تھی. دوبارہ اس غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 1.5 سال جس بیانیے سے پی ٹی آئی نہیں کچھ پولیٹیکل گینز حاصل کر سکی, will it be able to do so at this point in time when there is an all-time popularity high that both the government and the establishment is enjoying? میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو انالائز کریں تو یو ول ریئلائز کہ یہ ایک ایونٹ بیسڈ کامیابی ہے, اور ظاہر ہے کہ جنگ میں ہمیشہ جنگ جو ہے وہ نئے ہیروز اور نئے ولنز کریٹ کرتی ہے, جو ظاہر ہے اس لڑائی میں بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اس کا فائدہ ہوا ہے آرمی چیف کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ویکیوم ہے پاکستان کے اندر وہ بدرجہ اتم موجود ہے, اور جب تک پولیٹیکل آنسر نہیں ہوتا عمران خان کی پاپولیرٹی کا, یہ ہمیشہ ایک ایونٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ رہے گا, اور دوسرا ایونٹ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. سو دا پرابلم ود دا کائنڈ آف سیٹ اپ جو ہم نے پاکستان میں بنایا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں, اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عارضی ہے. اس میں کامیابیاں بھی بہت عارضی ہیں, اس میں ناکامیاں بھی بہت عارضی ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت تو ہے, پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ سیاسی استحکام آئے, تاکہ ہم پی ایل اے کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف جو بڑی ہمیں ریفارمز چاہیے وہ ہم کر سکیں, جو کہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم آپس ایک جو ہمارا پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر لیتے. اب کیسے ہوگا, کیا ہوگا, ظاہر ہے یہ پھر ایک علیحدہ ڈیبیٹ.
سر یہ چودھری صاحب آپ خان صاحب کو مل کے بھی آئے ہیں, پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہا ہے, جبکہ بانی جو پارٹی کے ہیں وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ دکھ رہے ہیں کہ پوچھو جا کے میں نے مبارکباد دی ہے کہ نہیں, پوچھو جا کے. سو از ویری اپولوجیٹک اینڈ ڈیفینسو. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر تو پہلے پوسٹ آفس بنا دیا تھا انہیں, اب کہہ رہی ہیں ان کی رائے پارٹی کی رائے نہیں ہے. یہ ہو کیا رہا ہے جماعت میں؟ وہ تو پہلے ہی مسائل چل رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر دو رائے ہیں. ایک اگریسو ہے رائے جو چاہتے ہیں کہ نہیں انقلابی آنا چاہیے, اور ایک ہے کہ جو بات چیت ہونے چاہیے. دا ریئل پرابلم اونلی از کہ یہ سارے آپس میں سچی مچی کے لڑے ہوئے ہیں. اگر یہ جھوٹ موٹ کے لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں طے کر کے یہ باتیں کریں تو پھر کوئی بری بات نہیں ہے. بٹ دا پرابلم از کہ وہ تو سچی مچی جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں. اب فیکٹ از کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں. آج جب میری ان سے ملاقات بھی ہوئی, وہ تو دیکھیں بالکل 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اپنے جو ان کا ایک نقطہ نظر ہے اس سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ عمران خان کو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو کہ وہ ان سے چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور کی بھی جو ملاقات ہوئی ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملاقات جو ہے وہ کافی اگریسو رہی ہوگی, جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے بڑا اگریسو پوسچر جو ہے وہ لیا ہے. کیونکہ علی امین بھی سچی بات یہ ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ حکومت چلا رہے ہیں اور انہیں کام میں کچھ نرمیاں دکھانی پڑتی ہیں, دوسری طرف ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پریشر اپنا جو ہے وہ زیادہ بڑھاتے جائیں. تو ان کے لیے بھی بڑی مشکل ایک پوزیشن ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن الفاظی جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ہے نہیں. علی امین از ناٹ اے مین آف مینی ورڈز. ان کے جو ورڈز ہیں وہ, اور پھر وہ انہوں نے اگریسو ٹون جس طرح کی لی ہے, اسپیشلی آئی ایم ایف کا جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اٹ کین کریٹ پرابلمس فار کے پی گورنمنٹ اور خود پی ٹی آئی کے لیے بھی, جو میرے خیال میں انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی اس الفاظی میں. باقی جو ایشو ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اس وقت آپ 2 سال سے آپ نے کوشش تو ہر ایک کر لی ہے, لیکن آپ پارٹی الائنس نہیں بنا سکی. پارٹی جو ہے وہ کوئی تحریک جنریٹ نہیں کر سکی. ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ آپ نہیں لا سکے. تو مجھے آپ بتائیے نا کہ خالی صرف سوشل میڈیا کے اوپر تو انقلاب نہیں نہ آ سکتا. آپ کو گراؤنڈ کے اوپر بھی تو جو ہے وہ ایک تنظیم چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ کے جو بروٹیلٹی ظاہر ہے کہ دوسرے فریق تو ظاہر ہے کہ وہ بروٹیلٹی کو سہارا کر رہا ہے, کوئرجن کو سہارا کر رہا ہے. تو آپ کے پاس کیا اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے اس کا فیئر فیکٹر ختم کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کی کتنا برابر کی چوٹ دینے کا کیا آپ کا پروگرام ہے؟ وہ تو ہے نہیں. بات چیت جو ہے وہ بھی آپ کی پھنسی ہوئی ہے. سو آئی تھنک اٹس پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو پرابلم میں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. سو فہد حسین صاحب آپ کیا کہیں گے جو تقسیم ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہمارا ایک انپریسیڈنٹڈ یونٹی ہمیں ملک کے اندر دکھائی دی, جبکہ مودی سرکار جو ہے ادھر نہ وزراء کوئی انٹرنیشنل انٹرویوز دینے گئے, نہ ان کا بیانیہ بھی جڑا ہوا ہے, اپنی خود سرکار دباؤ کے اندر ہے, فیس نہیں کر سک رہی نہ میڈیا کو, نہ پارلیمنٹ کو, نہ اے پی سی کے اندر جا سک رہا ہے مودی. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ تنازع کے دوران پاکستان متحرک رہا ہے, یونائٹڈ رہا ہے, مگر اس کے باوجود اب آ کے وہ جو متضاد بیانات ہیں پی ٹی آئی کے, بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں, عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر کا اپنا ڈیفینسو لبو لے جائے. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو کنفیوژن ہے, اور خاص طور پہ جو کی سینٹرل ایشو آف دا ڈے کہہ لیں, کوسچن آف دا ڈے کہہ لیں, یا تھیم آف دا ڈے آف دا مومنٹ کہہ لیں, وہ پاک کے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور کیا انڈیا سے فتح کے بعد وہ ریلیشن شپ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کا جواب اب ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں. اور وہ کیونکہ نہیں چینج ہو رہا تو اس سے 2 پرابلمز ہو رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈویژنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بالکل واضح طور پر ابھر کر سامنے آ گئے ہیں, جن کی مثال ابھی آپ نے خود دی. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا جو مرضی پرسیپشن ہو, جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو, انہوں نے اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹنا, وچ مینس کہ اگر اس نظام میں جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویٹ ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے, تو عمران خان صاحب پھر بھی شاید یہی بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائم از آن ہز سائڈ. اب کہاں تک یہ درست ہے یا غلط ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, بٹ فی الحال موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر کا جو اسپیس تھی اور جو ویٹ تھا وہ دونوں مجھے کم ہوتے نظر آ رہے ہیں بیکاز آف دیز کانٹرڈکٹری سگنلز جن کا آپ نے ابھی خود
चौधरी साहब, इसका अजाला और इदराक है इमरान खान को, जिनको आप आज मिलके आए हैं, कि उनकी स्पेस बहुत घट गई है और बाहर हुकूमत मजबूत से मजबूत तर हो गई है? नहीं, देखिए ना, गौहर जो है वो मेरे ख्याल में वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं और वो समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ आई थिंक गौहर का भी प्रॉब्लम यही है जो अली अमीन का है, कि वो भी, उनके पास उर्दू के अल्फाज का बहुत ज़ख़ीरा नहीं है। सो फ्रेंकली वो भी जब बात करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ही हम लेट गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन भी पीटीआई को सूट नहीं करती। सो आप जब अग्रेसिव होते हैं तो भी अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होने हो, और जब आप थोड़ी रिकंसिलिएशन करते हैं तो भी अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। दूसरा, महर, आप जाहिर है आपने साल से आप सियासी तज्ज़िया ही कर रही हैं रोज रात को बैठ के, और कितनी हुकूमतें आई गई हैं और आपने देखी हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल तजर्बा है ना, उसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। गौहर का, सलमान अकरम राजा का, इन लोगों को एक बहुत हैंडीकैप है कि कोई 8 महीने 10 महीने की इनकी टोटल पॉलिटिक्स है। ये लोगों को नहीं जानते हैं, लोगों की कैपेसिटी का पता नहीं है, बात करना कैसे है, क्या अल्फाज होने चाहिए, कहाँ पे क्या, वो भी उनका प्रॉब्लम है। सो मैंने आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात की है तो मैंने उनसे अर्ज यही किया कि देखिए सर, हम पॉलिटिशियन हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। सो हमें तो बहरहाल स्पेस ही क्रिएट करनी है, हमें तो बहरहाल बातचीत ही करनी है, और हमारा मुतालबा तो इलेक्शन ही है। वो कहेंगे 3 साल में कराएं, हम कहेंगे 6 महीने में कराएं। 24 महीने की जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर बातचीत होनी है, और बातचीत सियासी जमातों से भी होनी है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये यकीन होना चाहिए कि पीटीआई आके उनके साथ वो नहीं करेगी जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया है। एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि हम वो जो अग्रेसिव पोस्चर उन्होंने हमारी तरफ रखा है, हमारा पोस्चर वो नहीं होगा। देखिए ना, ये एतमाद पैदा करना, फिर इलेक्शंस करवाना, इसके लिए बातचीत ही होगी ना, और बातचीत के लिए अलायंस बनना जरूरी है। अब ना पीटीआई से अलायंस बन रहा है, ना बातचीत हो रही है, तो देख लें, और 2 साल हो गए हैं। एंड टू बी फेयर विद, एक बड़ी कता कलामी माफ चौधरी साहब, फहद हुसैन साहब एक स्पेस का जिक्र इधर कर रहे हैं कि सियासतदान को स्पेस अपनी बनानी है, वो बंदूकें उठा के नहीं जा सकता पहाड़ों पे। मगर जो इमरान खान का बयानिया है और जो उसमें सख्ती है, उसका वजन उठाने की सकत रखते हैं ये बाहर सारे जो खड़े हुए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और आई थिंक इसकी यही एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस नई चेंज्ड जो लैंडस्केप है उसमें अगर वो पुराने बयानी के साथ चलना चाहते हैं तो उस बयानी का वजन उन पे तो भारी है ही है, उनकी जमात पे भी भारी है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये साबित हो गई है कि बहुत सारे लोग उनकी जमात में एक्चुअली ये नहीं चाहते कि उनको ये वजन उठाना पड़े, जो कि और ज्यादा भारी होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में उसके मजीद भारी होने के इम्कान इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि भारत से जो हमारी एक कशीदा एक रिलेशनशिप है उसमें कमी तो नहीं होने जा रही। अगर कुछ चेंज होना है तो फॉर द वर्स होना है। तो ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम हमारे नेबरहुड में बन गया है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि उसने जो है दे वांट टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, तो फिर जाहिर बात है कि उसके लिए स्पेस भी कम होगी और उसकी जो मुश्किलात हैं उनमें भी इजाफा होगा, और उस जमात के अंदर जो तजादात हैं वो मजीद उभर कर सामने आएंगे। फवाद, आप तो रहे हैं इस जमात के अंदर, पुराने लीडरान को भी जानते हैं और नए वाले को भी जानते हैं, ये सकत रखते हैं उठाने की इस वजन को? इमरान खान तो उठा ही रहे हैं ना, 2 साल से खुद इमरान खान तो ये उठा ही रहे हैं। लेकिन देखें, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की कि हम लोग, ये जो बाहर सारे लोग हैं, हम लोग हैं, टू बी फेयर विद देम, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये कोई मिलिटेंट्स नहीं है। और जब अगर आपने ये जो अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से या फौज से लड़ाई करेंगे और अगलों के पास बंदूक है और आपके पास कुछ नहीं है तो फिर लड़ाई तो नहीं होगी ना। मैं एक चीज सिर्फ आपको ये भी बताऊं कि जब आप पीटीआई को एलिमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स से, एंड इवन टू बी फेयर विद पीएमएलएन को भी करते हैं या पीपल्स पार्टी को करते हैं, तो इनकी जगह कौन लेता है? इनकी जगह या अल्ट्रा नेशनलिस्ट लेते हैं या फिर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है वो मॉडरेट्स को खत्म करके मजहबी एक्सट्रीमिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट को हवाले करना चाहती है? फेयर इनफ। मगर देखिए, मैंने एक सिक्के का एक रुख पूछा फहद हुसैन साहब आपसे, सिक्के का दूसरा रुख है पीएमएलएन। क्या पीएमएलएन का सपोर्टर, वर्कर, लीडर जो है, जिसको बड़ा नजरिया सिखाया गया था, बताया गया था, आदत डाली गई थी उसे, वो अभी मुतमईन है?
دیکھیے میرے خیال میں وہاں پہ جو پی ایم ایل این کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں اب یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز میں یا سپورٹرز میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لینی ہے تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے. ان کی سیاست، نون لیگ کی سیاست اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ چکی ہے اور جو ہے وہ اس سے الگ ہونے کا کوئی بھی امکان مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر پاکستان میں کسی بھی طرح کی بہتری آتی ہے ایکسٹرنلی سیکیورٹی کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے، تو اس کا جو ایک ریفلیکٹڈ فائدہ ہوگا وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. اور کیونکہ وہ اقتدار میں ہے تو اقتدار میں ہوتے ہوئے جو سپورٹرز ہیں ان کی جو فرسٹریشن اگر کوئی ہے بھی صحیح تو وہ اقتدار کا جو مزہ ہے وہ اس کو بہت حد تک اوور ویلم کر دیتا ہے. تو مجھے پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز یا سیاست یا فیصلہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور میرے خیال میں ان کی جو سپورٹرز ہیں اور فہد حسین صاحب اس پورے پروسیس کے اندر while the voter is appeased, the leader is happy، ایک تسلسل چل رہا ہے. آپشنز پی ٹی آئی کے پاس آج کیا ہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا احساس میرے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم کچھ سیکشنز میں آنا شروع ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی نہ رسپانس ہے اور نہ ہی کوئی لچک ہے. یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ جس طرح آپ نے کہا کہ نہ وہ پہلے بات کرنے کو تیار تھے نہ وہ ابھی بات کرنے کو تیار ہیں. ان کی پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. چینج اگر آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد ان کی اپنی جو ایک ایکسیپٹنس ہے پاکستان کی ڈومیسٹک الیکٹوریٹ میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ دو ہی آپشن ہے. یا تو یہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ ڈائلاگ پر اصرار کریں اور جو بھی ان کو ڈیل ملتی ہے وہ اس کو لے لیں. یہ یاد رکھیے کہ مئی 10 سے پہلے اگر کوئی ڈیل ہو کا امکان تھا تو اب اس کے ٹرمز جو ہیں وہ اور زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی ڈیل نہیں مل سکتی جو وہ چاہ رہے تھے. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ڈیل نہ کریں اور وہ اس دن کا انتظار کریں جب صورتحال کو چینج ہو اور جو پاور ڈفرینشل ہے جو بڑھ گیا ہے اس میں کچھ کمی آئے. اگر وہ یہ آپشن چوز کرتے ہیں تو پھر سٹیٹس کو ہے، پھر جیسا معاملات ہیں ویسے رہیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر ایک لانگ ویٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. اور کوئکلی فہد حسین صاحب، آج پولیٹیکلی اسٹرانگر آپ کو کون دکھ رہا ہے، شہباز شریف صاحب یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ؟ دیکھیے اٹس اے ٹف کوسچن. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا جو اس ٹائم سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ ہے جس کو اب تقریباً یعنی کہ 3 سال ہونے جا رہے ہیں، وہ جو ہے اس میں قربت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اور جو بھی ایک بڑا چیلنج آتا ہے چاہے وہ گورننس کا ہو چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہو، وہ جو ہے وہ ان دونوں اشخاص کو، پرائم منسٹر کو اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، مزید اپنے ایک دوسرے کے قریب کرتا جا رہا ہے. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے ابھی انڈیا کے ساتھ جس میں ہمیں الحمدللہ فتح حاصل ہوئی ہے، اس میں تو یہ ریلیشن شپ میرے خیال میں اور زیادہ پکا ہو گیا ہے. اب دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے تشریح کروں گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور جو گورنمنٹ پی ایم ایل این کا ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے اور اس ہائبرڈ سسٹم کی جو کامیابی ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر ہے. ایک تو ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات، وہ ہم نے دیکھ لیے، اس میں کامیابی مل گئی ہے اور اس میں وہ انہوں نے اپنا لوہا ایک طریقے سے منوا لیا ہے. دوسرا ہے گورننس. اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. وہ گورننس بہتر ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے، اکانومی بہتر ہوگی تو مزید تقویت ملے گی اس ہائبرڈ سسٹم کو. مجھے لگتا یوں ہے کہ کیونکہ ریلیشن شپ شہباز صاحب اور چیف آف دی آرمی اسٹاف میں بہت زیادہ کلوز ہو چکی ہے تو شاید وہ یہ چاہیں کہ کنٹینیوٹی کے لیے اس ریلیشن شپ میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اس کی روشنی میں شاید یہ کہہ پاؤں کہ شہباز صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں میں جو کچھ شہباز لگتے ہیں آپ کو وزیر اعظم صاحب؟ اوکے. اور چودھری صاحب آپ کو کون لگ رہا ہے سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ابھی؟ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ نے تو نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی نے تو ان کو بڑا زخم پہنچائی ہے.
اور نون لیگ کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا کہ آپ سمجھیے کہ پولیٹیکلی تو جو ہماری اسپیس ہے وہ اور شرنک ہو گئی ہے. فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے تو میں اپنی جو آپ پوزیشننگ ہے ان کو اپنی آپس کی لڑائی کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. اور مریم نواز اور نواز شریف نے تو حد ہی کر دی ہے. مطلب آپ نے نریندر مودی آپ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کیا کر گئے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا احسان ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے وہ احسان اترے گا ہی نہیں کہ ہم کیا کریں گے. ایسے تھوڑی ہے انہوں نے آپ کے اوپر میزائل چلا دیے, بم مار دیے, ایک لائن آپ نے مذمت کی جو ہے وہ نہیں کی. اور مریم نواز نے جو آج تقریر کی ہے, کوئی بھی آدمی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی پاکستانیت ہو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ نریندر مودی جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ کم ہے اور 9 مئی کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہماری مودی سے بھی بڑی دشمن ہے. یعنی بہت اس بہت سے شکریہ زیادہ فواد چودھری صاحب, فہد حسین صاحب. مختصراً ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے. Stay with us. ناظرین, صبح سے اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 51 فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں, کہ جس کے بعد شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد, شہادتوں کی تعداد 53,762 سے تجاوز کر چکی ہے. گزشتہ 4 دنوں کے دوران 3600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, کہ جن میں 16,500 سے زائد بچے شامل ہیں. ناظرین, وہ بچے کہ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں, کہ جن کے ہاتھوں میں آج کشکول ہیں, وہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں تاکہ 2 وقت کی روٹی حاصل کی جا سکے. وہ بچے کہ جنہوں نے کھلونوں سے کھیلنا تھا. یورپ کے مختلف ممالک میں اسرائیلی بربریت اور جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. غزہ کے باسیوں کے حق میں ویکی لیکس کے فاؤنڈر جولیان نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. گزشتہ روز ہی ایک فیسٹیول کے دوران جولین نے ایسی شرٹ پہنی کہ جس پر 4,986 ایسے فلسطینی بچوں کے نام لکھے تھے کہ جنہیں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا تھا. ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بھر میں اسرائیل کی حمایتی بھی اب نیتن یاہو کی نسل کشی سے متعلق لب کشائی کر رہے ہیں. معروف برطانوی صحافی پیس مورگن نے گزشتہ روز اپنے یوٹیوب شو میں اس بات کا اقرار کیا کہ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے اس پر میرا موقف غلط اور مہدی حسن کا درست تھا. اینڈ اب تو ڈپلومیٹس پہ بھی فائرنگ شروع ہو گئی ہے. آپ کو آگاہ رکھیں گے. فلسطینی بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بیکاز دس جینوسائیڈ از پلینگ آؤٹ لائیو ایز وی کنٹینیو اباؤٹ آور اون لائیوز. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.